फील्ड मार्शल आओ फील्ड मार्शल बचाओ की आवाज़ें कराची में सुनाई देने लगी हैं और ये आवाज़ें किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे किसी फीके माजे ताए की नहीं है। ये बाकायदा एक पूरे इदारे से वाबस्ता कई सरमायाकारों सनतकारों और वो जिनको कभी बिल्डर्स कहा जाता है, कभी कोई दिलजला उन्हें बिल्डर्स माफिया कहता है, ये आवाज़ें उनकी हैं जनाब। इस शहर में बल्कि इस मुल्क में एक आम आदमी तो खज्जल होने के लिए पैदा होता है, लेकिन इक्वलिटी का यहाँ ये आलम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब सरमायाकारों सनतकारों अब बिल्डर्स को या बाल्फाज दीगर कुछ लोगों के नज़दीक बिल्डर्स माफिया को भी लाइन में लगा करके और ख्वार किया जा रहा है। दो एक रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ी धुआंधार। मैंने दीदा उदानिस्ता इस मौजू पर उस वक्त बात नहीं की क्योंकि मेरे पेश नज़र कुछ था। अब जब माहौल बिल्कुल ओके टेक हो गया है, कुछ और चीज़ें सामने आ गई हैं, तो मैंने सोचा इस पर बात करूं। बड़ी धुआंधार किस्म की बातें हुई जनाब। फील्ड मार्शल साहब आइए हमें रेस्क्यू कीजिए वरना हम मजबूर हो गए हैं, भत्ता की कॉल्स आ रही हैं, गोलियां जो है वो पर्चियों पे लिख करके भेजी जा रही हैं, ईरान के नंबर से हमें टेलीफोन कॉल करके और बाकायदा रेट तय किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि जी हमें किस्तों पे भत्ता देने की ऑफर्स तक की गई हैं। कारोबारी बरादरी जो है वो उसमें सरासिमगी की लहर दौड़ गई है। इन हालात में कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मत जारी रखो। किसने कहा है तुमसे? किसी ने आपसे अपील तो नहीं की कि आप कारोबार जारी रखें। कारोबार कर रहे हैं आप क्योंकि आपकी अपनी जो है वो ये रोजी है। यहां मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो अवाम को खज्जल करते हैं, जो अवाम को अपनी चक्की में पीसते हैं। मैं एक बड़े बिल्डर के ऑफिस में अभी पिछले दिनों बैठा हुआ था उनके सीईओ से मीटिंग करने। किसी बात पर मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा हुजूर वाला जरा मुझे ये बताइए, ये फरियादी जो इस वक्त यहां आपके पास बैठा है मेरे साथ, इसका कसूर सिर्फ इतना है ना कि इसने आपके यहाँ पे एक जो आपकी वो वेंचर है उसमें बुकिंग डाल दी। सिर्फ इसी के लिए इसको इतना लंबा भुगतान भुगताएंगे? अगर आपने ये भी देना है, आपने वो भी देना है और ये सारी हिडन कॉस्ट है, तो फिर आपके ख्याल में क्या ये फलने फूलने की उम्मीद रखी जाए फिर आपकी भी? तो वो तंजियां हंसे। उन्होंने कहा यार आरफीन भाई कौन सी दुनिया में जीते हो आप? मैंने कहा यस यू आर राइट, मैं आइडियलिज्म का शिकार हो रहा हूं। मैं वहां से उठा फरियादी को लेकर के और मैं रवाना हो गया। मैंने कहा बात करना फजूल है। बात यह है कि ये जो आप दूसरों के साथ करते हैं ना वो इसी जिंदगी में आपको वापस भी मिल जाता है। हुकूमत आपके साथ ज्यादती कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हुकूमत की तरजीह किसी तौर भी सरमायाकारी नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल चारों ना चार फील्ड मार्शल साहब से ये अपील की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ है आपके ख्याल में क्या ये मजाक से कम नहीं है? क्या ये हमारी जो हुकूमत है विफाकी भी और सूबाई भी, ये उसकी तरजीहात को बता देने के लिए काफी नहीं है कि दे डोंट इवन बॉदर, दे आरंट इवन बॉदर अबाउट इट। मतलब वो कहते हैं कि यार सानू की आपको भत्ते की पर्चियां मिले आपको ईरान से। ओ भाई ईरान हमारा आप समझे, फिर मैं कहूंगा तो फिर कहेंगे कि जो है वो माज़ल्लाह तो वस्तगफार मैं हेट स्पीच कर रहा हूं। नहीं भाई, उज़ैर बलोच भी तो वहीं से आया था ना, जिसको हमने पकड़ करके और अपने पास रखा हुआ है। एक म्यूजियम बनाएंगे उसमें उज़ैर बलोच की चीजें रखेंगे और बताएंगे कितना नेक आदमी था। सौलत मिर्जा से काम हो गया तो सौलत मिर्जा को तो टांग दिया, उज़ैर बलोच अभी बाकी है। दूसरी जानिब कुलभूषण यादव वो भी तो ईरान से ही आ रहा था ना। तो वो तोहफा है आपका, वो तोहफा है आपको, उस तोहफे को शुक्रिया के साथ कबूल कीजिए। अब आते हैं उन शिकायत पर जो की गई थी, उसके जवाब में क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि ये बिल्डर कम्युनिटी जो थी ये सोच रही थी कि अब इसकी दादरसी के लिए जो है वो कोई हरकारा आएगा और एक परवाना रिलीफ का उनको दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि जी हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आपको रख लिया है। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, उसके बाद एक अदद लॉलीपॉप दी गई है। वो लॉलीपॉप है कि भत्ता माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, वजीर आला सिंध का भरपूर कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला सिंध का भरपूर कार्रवाई का हुक्म।
آپ کو سندھ حکومت کے شر سے اگر کوئی بچا لے تو میں اپنی منہ مڑاؤں گا. داڑھی تو سنت رسول ہے, اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکتی. او بھائی یہ ہے ہماری پرائرٹی, یہ ہے ہماری پرائرٹی. آپ کو 17 سالہ انتقام جو ہے پیپلز پارٹی کا, وہ انشاءاللہ اس ایک ایپیسوڈ سے ہی پتہ چل جائے گا. کورونا میں پیپلز پارٹی نے جو جمہوریت بہترین انتقام ہے کا ثبوت نہیں لیا تھا, وہ جو ایس ڈی ایم اور کیا ہوتا ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر اور فلانے اور ڈھمکانے, میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس وقت اپنے پروگرام میں بیٹھ کر کے بتا چکا ہوں باقاعدہ. میرے پاس اس وقت ثبوت اور شواہد تک موجود تھے, وہ ساری فہرستیں تک میں لے کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی آئے اور مجھ سے بات کرے. مگر ان کو پتا ہے پیپلز پارٹی والوں کو, یہ کبھی بھی ایسے آدمی سے نہیں اڑتے. میں ثبوت اور شواہد کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اگر آپ بڑے جو ہے وہ کسی شو روم کے مالک ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ہفتہ اتنا ہوگا. یہ سندھ حکومت لے رہی تھی, یہ اپنے رکھے ہوئے ایس ڈی ایم اور اسسٹنٹ کمشنرز کے ذریعے سے. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. سندھ حکومت کے منسٹرز, اب وہ پتہ نہیں اس وقت منسٹری میں ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس وقت کے منسٹرز جو باقاعدہ بیٹھ کر کے اور اپنی دکان اس نام پہ چمکا رہے تھے, کورونا میں انڈر دا ٹیبل پیمنٹ کے بعد باقاعدہ انڈسٹریل ایریا, یہی کورنگی انڈسٹریل ایریا, اس میں قائم صنعتوں کو کھولنے کی اجازت بھی ملی ہے. جناب من, آپ گئے ہیں سندھ حکومت کے پاس جا کر کے داد رسی کرنے کے لیے. مراد علی شاہ صاحب ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. میں نے آباد کے دوستوں کی پریس کانفرنس دیکھی, اچھا ہوتا یہ شکایتیں ہم سے کی جاتی. اس سے پہلے وہ اوئی اللہ بھی تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ شکایتیں اگر ہم سے کی جاتی تو بہتر ہوتا, کیونکہ یہ ان کا ڈومین وہ سمجھتے ہیں کہ ہے. تاجر برادری کو لگ رہا تھا کہ ابھی ہم چیخے ماریں گے اور ابھی ہم کو جو ہے وہ ریلیف کے نام پر بہت بڑی جو ہے وہ زبردست قسم کی غیبی امداد مل جائے گی. لے لو ٹھن گوپال, یہ ملا ہے تمہیں ریلیف. سندھ حکومت نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا اور سندھ پولیس کو کہا گیا ہے کہ آپ کو ریلیف دے. سندھ پولیس, یہ موبائلیں لگا کر کے 100 200 روپے میں اپنے ضمیر کو فروخت کرنے والے. ابھی میرے پاس ایک بندہ آیا فریادی, وہ اس کے ساتھ باقاعدہ ایس ایچ او, میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, لوگ موجود ہیں. میرے سے اس بارے میں کوئی بات تو کرے نہیں, ورنہ میں کہاں تک جاؤں گا, آپ کی سوچ ہے. ایس ایچ اوز باقاعدہ جو بھرتی کیے گئے کراچی میں, وہ مکانوں پہ جائیدادوں پہ قبضے کرا رہے ہیں اور باقاعدہ ڈی ایس پی لیول کے لوگ وہ توڑ پانی کر رہے ہیں. اور سنیے, اور اس میں میڈیا کی شراکت داری بھی موجود ہے. ایک چینل میں موجود ایک ٹکے گا آدمی, ایک رپورٹر, اس کو جو ہے وہ سینٹرل کیریکٹر دیا گیا. اس میں ڈی ایس پی صاحب باقاعدہ نام بتاتے ہیں اس رپورٹر کا کہ جی آپ جائیے, جا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ساری چیزیں فائنل کر لیجئے. چھوٹا سا چینل ہے, ننھا سا, کوئی اوقات نہیں ہے, رپورٹر کی بھی کوئی اتنی سے نہیں ہے, لیکن بھائی وہ آپ سمجھیں سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے. وہ یہ ہے آپ کی پولیس جو آپ کو ریلیف دینے کے کام پہ لگائی گئی ہے. ایس ایچ اوز جب زمین پہ قبضہ کریں گے, جب ڈی ایس پیز آپ کو رپورٹرز کے پاس بھیجیں گے کہ جاؤ ان سے توڑ پانی کر لو, تو کیا ہوگا؟ کدو. آباد کو برباد کرنے کے لیے باقاعدہ پورا نظام حرکت میں آ چکا ہے. اب آپ اپنی خیر منائیں باس. پہلے اگر آپ 100 روپے دیتے تھے نا, اب آپ نے 1000 روپے شکریہ کے ساتھ دینے, کیونکہ یہ معاملہ اوپر تک گیا ہے. اور آپ نے جہاں تک فریاد کی ہے, پھر یہ معاملہ اب یہاں سے ٹیک اپ ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو پیچھے سے ہدایت آئی ہے صوبائی حکومت کے چلانے والوں کی جانب سے. یہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت نے کہا ہے بھائی جان یہ ہو کیا رہا ہے, مطلب تمہارے ہوتے ہوئے یہ ادھر ادھر کیسے جا رہے ہیں لوگ. باقاعدہ ایک خاص قسم کی بیٹھک ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے چند لوگوں نے شرکت کی ہے سندھ حکومت کے, اور وہاں اس بات پر خاصی خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ باقاعدہ ایک وزیر اعلیٰ اور باقاعدہ ایک سو کالڈ حکومت کے ہوتے ہوئے کیسے بائی پاس کرنے کی ہمت ہوئی کراچی کے تاجروں کی. اور اس کا بھگتان ہے یہ کہ سندھ حکومت نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے اور آپ کو ریلیف دینے کے لیے پولیس کو احکامات اور ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. بھتہ مافیا کے خلاف کارروائی کروانے کے لیے گئے تھے یہ آباد کے فلانے, اور جا کر کے انہوں نے اکھاڑا کیا ہے. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, آپ بھی سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. بھتے کی پرچیاں اور ٹیلی فون نمبرز وزیر اعلیٰ کے حوالے کر دیے گئے. واہ 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 رام جی, جوڑی کیا بنائی, ایک اندھا, آئے ہائے. صحیح ہے بھائی, صحیح ہے, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار. بہرحال نمبر وزیر اعلیٰ کو دے دیے. اس کے بعد کیا ہوا جناب, اس میٹنگ میں وزیر داخلہ, میئر کراچی, اس کی کیا اوقات ہے, میئر کا بیچتا ہے, اس سے گٹر صاف نہیں ہوتے, اس سے گٹر کے ڈھکن نہیں لگتے, یہ تو بکواس کرنے کا کام آتا ہے.
کہ بلاول بھٹو کے ویژن کی وجہ سے لیاری مشہور ہو گیا. ابے جھٹکے, بلاول بھٹو کا ویژن, بلاول بھٹو کو لا کے بٹھا دو, عارفین نامہ میرے ساتھ بٹھاؤ, اس کے بعد بلاول اگر اپنے پیروں پہ چل کے چلے جائیں تو میں اپنے باپ سے پیدا نہیں. چلو, بلاول کو مرغی کے بچوں کی طرح سے جیسے چھپا رہے تھے تم لوگ اور تمہارے رکھے ہوئے وزراء اور رپورٹرز سی ایم ہاؤس میں, بھول گئے؟ 7 سال پہلے ہی کی تو بات ہے. اس کے بعد پھر آج تک تو کسی نے مجھ سے اڑنے کی کوشش نہیں کی. میں سندھ حکومت اور لیکن سب سے بڑا لطیفہ تو یہ ہوا, اللہ کی پناہ, میرا خیال ہے کہ اب بلڈرز کو عقل آ جانی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. باقاعدہ ایم کیو ایم نے, اوئے ہوئے ہوئے, ایم کیو ایم نے کراچی میں بھتہ خوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں اور تاجروں کو ہراساں کرنے پر تشویش کا اظہار فرمایا ہے. ایم کیو ایم نے, جس نے بھتہ خوری کا آغاز کیا, جس نے بوری بند لاشوں کا کلچر متعارف کرایا, جس نے لوگوں کو ڈرل کیا, جس نے ٹارچر سیل قائم کیے, جس نے غیر مسلموں تک سے فطرہ جو ہے وہ وصول کر کے دکھا دیا. اب وہ ایم کیو ایم جس کو, بلکہ ایم کیو ایم نے پی ایس پی, اب وہ پی ایس پی جس کو ایم کیو ایم کا کپڑا پہنا کر کے اور باقاعدہ ان کے پی ایس پی کی قیادت کو ایم کیو ایم کی قیادت بنا کر کے اور سامنے رکھا گیا, اب وہ ایم کیو ایم مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے کہ ہم بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں, بڑی اظہار مذمت کرتے ہیں, تمہاری مرمت تو ہم اکیلے کر دیتے بچوں, لیکن بات یہ کہ اس وقت دست شفقت آپ کے سر پہ ہے, دیکھنا انشاءاللہ کیسے یتیم ہوتے ہو, دیکھنا. ابے بھائی جو پچھلے والوں کے نہیں ہوئے وہ تمہارے کیسے ہو جائیں گے؟ یہاں کوئی بھی پکا نہیں ہوتا. شیخ رشید کا دیکھ لو, آج کہاں ہے؟ اکیلے بیٹھا ہوا انگیٹھی پہ آگ سیک رہا ہے, یا تو کبھی تندور پہ کھڑا ہو کر کے روٹیاں بنا رہا ہوتا ہے, آج کوئی اور مقرب ہے. تو بھائی یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. آباد والوں کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے میرا خیال یہی ہے کہ بھائی وہ ایک طریقہ, وہ میرا خیال مناسب ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اللہ تعالیٰ ہی کوئی صورت نکالے گا. کیونکہ یہاں اگر آپ ایک دفعہ پیدا ہو گئے گرین پاسپورٹ کے ساتھ, اس کے بعد تو پھر آپ نے یہ سب چیزیں خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنی ہے, بھگتنی ہے. بصورت دیگر آپشن کیا ہے؟ کوئی اور آپشن ہے؟ اگر آپشن ہوتا تو استعمال کرتے. دھمکی نہیں دیتے کہ ہم سرمایہ کاری سمیٹ دیں گے, دھمکی نہیں دیتے کہ ہم کاروبار بند کر دیں گے. کاروبار بند کرنے والے کاروبار بند کر دیتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کا حقہ پانی اسی سے ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ناجائز ڈیولپمنٹ چارجز لگا کر کے پبلک کی جیبیں ہلکے کرا کر کے آپ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ زبردستی کی زمینیں اس کی کرا کر کے اور معاملات کہاں سے کہاں ہوتے ہیں. عمومی بات کر رہا ہوں میں آپ کی ان پرٹیکولر بات نہیں کر رہا. ایسے کالی بھیڑیں, ایسی بلیک شیپس بھی آپ کے لوگوں کے اندر ہی موجود ہیں. اگر آپ انکار کرتے ہیں تو میں فردن پھر انشاءاللہ تعالی نام لینے کے لیے آتا ہوں. انکار مت کیجیے گا, بلا وجہ کی محنت ہو جائے گی حضور والا. اپنا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے.